हयाशा, बस आज की रात फिर तुम देखोगी कि कैसे मैं तुम्हारे इस गरूर से भरे बुत को तोड़ता हूँ। तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर न कर दिया तो कहना, तुम्हें इस कदर बेबस और लाचार कर दूंगा कि तुम सारी दुनिया को अपनी पाकदामनी का सबूत देने के लिए मेरे आगे भीख मांगोगी, गिड़गिड़ाओगी, रोगी, तड़पोगी। बहुत पारसा बनी फिरती हो ना। देखना, इसी पारसाई की गवाही का जामिन बनने का तुम मुझे वास्ता दोगी। बहुत शौक है ना अपने मरहूम बाप और बेवा माँ का गांव में नाम ऊंचा करने का। डॉक्टर बनने चली थी ना, बनाता हूँ मैं तुम्हें डॉक्टर। बहुत अक्कड़ आ गई है, अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही हो। तुम्हारे पंख न काट दिए आज तो कहना। मुझे हिकारत की नज़र से देखती हो, क्या समझती हो कि मैं जाहिल गमार तुम्हारे काबिल नहीं। आप देखना सुलेमान शाह कैसे तुम्हारे कसबल निकालता है। रात के 11 बजे के करीब अंधेरी रात की स्याही में छुपा वो ह्योला शैतानी मुस्कुराहट होंठों पे सजाए खुद से बोलता सामने बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां 18 साल की बेहद मासूम प्यारी सी हया, जो अपने नाम की तरह इतने पाक हुस्न की मालिक थी कि कोई भी उसे देखता तो मबहूत हो जाता। पतली छोटी सी नाक, शहद रंग बड़ी बड़ी आंखें जिनमें जहानत के साथ हमा वक्त एक हया और शर्म की लाली छाई रहती थी। लंबे घने बाल जिन्हें आज तक किसी गैर महरम की आंख ने कभी नहीं देखा था। गोरा रंग, वो कुदरत का मुकम्मल शाहकार थी। रात गए अपने अपने मेडिकल के पेपरों की तैयारी में मसरूफ थी, तभी उसकी आंखें नींद से बंद होने लगीं। उसने सर्दी से कपकपाते खिड़की की तरफ, फिर दरवाजे की तरफ देखा, जैसे उसकी समातों को किसी आवाज़ का इंतज़ार हो। तभी सामने से एक मुलाजिम, जिसकी उम्र 15 साल थी, हाथ में गर्म कॉफ़ी की ट्रे लिए मस्त मगन चला आ रहा था। जब सुलेमान शाह की अचानक आती आवाज़ पर डर गया। रुको मन्नू, कहाँ जा रहे हो? सुलेमान शाह अचानक से मन्नू के सामने हाजिर होता हुआ अपने रुखदार अंदाज में जोर से बोला, वो वो छोटे साई हया बीबी के लिए कॉफ़ी ले जा रहा हूँ। उनके पेपर हो रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा था कि सोने से पहले उनके कमरे के दरवाजे पर कॉफ़ी रख दी जाए, वो बाहर आकर खुद ले लेंगी। मन्नू, जिसकी सुलेमान शाह से जान जाती थी, हकलाते हुए सारी बात तफसील से बयान करता बोला कि कहीं सुलेमान शाह कुछ गलत समझकर उसकी गर्दन ही न तोड़ दे। ठीक है, कॉफ़ी की ट्रे मुझे दे दो, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, उसके रूम के आगे रख दूंगा। सुलेमान शाह ने पुरवकार अंदाज में मन्नू के हाथ से वो ट्रे ले ली और उसे वहां से जाने का इशारा किया। मन्नू की क्या मजाल थी जो सुलेमान शाह के सामने कुछ कहने की हिम्मत करता। चुपचाप गर्दन झुकाता वहां से चला गया। अब सुलेमान शाह ने शातिर नजरों से राहदारी में इधर उधर देखा, जैसे उसके दिल में कोई चोर हो। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सब अपने कमरों में गहरी नींद सोए हुए थे। उसके लिए रास्ता एकदम साफ था। जब उसने एहतियात से अपनी जेब से एक शीशी निकाली, जिसमें से 3 गोलियां निकाल कर उसकी कॉफ़ी में डालता, वो इस वक्त ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे इंसान के रूप में शैतान हो। आप देखना हया, मैं तुम्हें कैसे अपने इशारों पर नचाता हूँ। बहुत शौक से पेपर देना। कमीनगी से हंसता वो दिल में उससे मुखातिब हुआ। फिर वो कॉफ़ी की ट्रे उसके दरवाजे के आगे रखता, हल्का सा दरवाज़ा बजाकर तेज़ी से एक दीवार की ओट में छुप कर देखने लगा। हया, जो थकान से चूर कॉफ़ी के इंतज़ार में थी, दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर शुक्र करती उठी। उसने दरवाज़ा खोलने पर देखा गरम गरम कॉफ़ी की ट्रे उसी की मुंतज़िर थी। सुलेमान शाह ने कमज़रफ़ी से सामने की तरफ देखा, जहां हया कॉफ़ी उठाकर अंदर रूम में जा चुकी थी। सुलेमान शाह मुस्कुरा दिया। वो अपने घटिया मंसूबे में कामयाब हो चुका था। बस अब उसे इंतज़ार था उस वक़्त का जब उन गोलियों ने अपना असर दिखाना शुरू करना था। तभी वो पलटा और वहां से चला गया। हया सुकून से वापस चेयर पर आकर बैठती, कॉफ़ी को घूंट घूंट अपने हलक से नीचे उतारने लगी। हया को क्या पता था कि कुछ ही पलों में उसकी ज़िंदगी में कयामत बर्पा होने वाली है। ये रात उसके लिए मनहूस रात साबित होने वाली थी। रात के 1 बजे का वक्त था। कोई खामोशी से दबे पांव अपने कमरे से निकलता तेज तेज चलने लगा। उसे खौफ भी महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख न लहे। यही वो वक्त था जब उसे अपने मंसूबे को अमली जामे पनाना था।
کیونکہ اسے یقین تھا زیادہ ڈوز میں دی جانے والی اس دوائی سے حیا اب گہری نیند سو چکی ہوگی۔ سلمان نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو اسے سامنے ہی حیا کرسی پر سوئی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے میز پر رکھے اس کافی کے خالی کپ کو دیکھا۔ شاید اسے وہ کپ واپس پائے رکھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا اور وہ جلد نیند کی گہری وادیوں میں ایسے ڈوبی کہ خود پر آنے والی قیامت کا اسے الہام بھی نہ ہوا۔ کمرے کی لائٹ جوں کی توں جل رہی تھی۔ سلیمان اس کے قریب آتا بغور اسے دیکھنے لگا۔ وہ سینے پر کتاب دھرے لاپرواہی سے سوتی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ سلیمان کو اسے دیکھ کر اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ سلمان، وقت کم ہے، تجھے اس وقت دل سے نہیں دماغ سے کام لینا ہے۔ تبھی اس کے اندر کے جانور نے اسے ہوش دلایا۔ جب وہ تیزی سے آگے بڑھتا اپنے منصوبے پر کامیابی سے عمل پیرا ہوتا، اب اس کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس ٹھٹھا دیتی سردی میں بھی اس کے ہاتھ بری طرح بھیگے ہونے کے ساتھ وہ خود پوری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ بمشکل 5 منٹ اس کے کمرے میں رہا، لیکن اب حیا کی پوری کائنات اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے ہاتھ ایسی چیز لگ چکی تھی جس سے وہ بری طرح حیا کو توڑتا اسے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اف، حیا کیا عالم ہوگا جب تمہیں اس حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اس وقت سلمان شاہ کو تمہارے چہرے پر اضطراب دیکھ کر بہت مزہ آئے گا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتا سلمان شاہ فاتحانہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ اپنے روم میں پہنچتے ہی سلمان شاہ نے کسی کو میسج کیا۔ جب ٹھیک 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد دوبارہ اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو سلمان شاہ نے بےتابی سے موبائل دیکھا۔ جب سامنے سے نہ جانے کیا جواب آیا تھا کہ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ اور آنکھوں میں فتح کا نشہ دوڑ گیا۔ اس کے کہے لگاتار پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ حیا شاہ، اب تم کیسے اپنا دامن میری دسترس سے چھڑا سکو گی؟ اب تو تمہیں ہر حال میں صرف اور صرف میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ بہت انتظار کیا میں نے تمہارا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کتنی محبت کرتا ہے سلمان شاہ تم سے، لیکن تم نے ہمیشہ مجھے نظر انداز ہی کیا۔ لیکن اب اور نہیں حیا، اب تم پر صرف میرا حق ہوگا۔ یہ کہتے اس کے چہرے پر عجیب سے وحشت بھرے سائے پھیل گئے۔ اسے صبح کا شدت سے انتظار تھا جب اس کی بچھائی بساط کی شروعات ہونی تھی۔ حیا کی آنکھ سورج کی تیز کرنوں کے ہر طرف پھیل جانے کے بعد کھلی۔ اس نے سر میں اٹھتے درد اور بوجھل آنکھوں سے وقت دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اتنی دیر سوئی رہی کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ اس نے پھر حیرت سے خود کو دیکھا۔ کیا وہ ساری رات ایک کرسی پر سوئی رہی؟ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا کہ کرسی پر سونے کے ساتھ وہ اپنی فجر کی نماز بھی چھوڑ چکی تھی۔ اپنے بھاری ہوتے سر کو دونوں ہاتھوں کے بیچ تھامتی وہ تیزی سے اٹھی باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اچھے سے شاور لینے پھر نماز قضا ادا کرنے کے بعد ناشتہ کرتی وہ کالج جانے کو پوری طرح تیار دکھائی دے رہی تھی۔ سر پر اچھے سے سکارف لپیٹے، بڑی سی چادر میں خود کو پوری طرح چھپائے، بے حد مقدس اور پاکیزہ دکھائی دے رہی تھی۔ جب فریدہ شاہ اس پر آیتوں کا دم کرتی اسے پیار سے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ اچھا امی، میں جا رہی ہوں۔ حیا اٹھ کر فریدہ شاہ کے گلے لگتی وہاں سے چلی گئی۔ سلمان شاہ جب سوکر اٹھا تو اس کے ذہن پر رات کی خماری چھائی ہوئی تھی۔ اس نے سرشار ہو کر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ اسے صرف تب کا انتظار تھا جب حیا کی کالج سے چھٹی ہونی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتا تیار ہوتا نیچے آیا جہاں حیا کالج کے لیے نکل رہی تھی۔ اس نے دور سے آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے حیا کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس حیا، بہت جلد تمہیں صرف سلمان شاہ کی پناہوں میں آنا ہے، پھر میں تمہیں کہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بے حد تکبر لیے اس سے خیالوں میں مخاطب تھا۔ بار بار ہاتھ پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھتا وہ بے چینی سے حیا کے کالج کی چھٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے ٹھیک 12 بجے کے قریب ڈرائیور کو تیار حیا کو لینے جانے کے لیے دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف آتا حکم صادر کرتا بولا، صابر، تم زمینوں پر جاؤ، وہاں کا نظام دیکھو۔ میں ضروری کام سے حیا بی بی کے کالج کی طرف جا رہا ہوں، انہیں لیتا آؤں گا۔ ڈرائیور فرمان سنتا فوراً عمل پیرا ہوتے وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ اندر آیا اس نے سامنے سے مشتاق شاہ کو اپنی طرف آتا دیکھا تو جھٹ سے بولا، بابا صاحب، میں حیا کو کالج لینے جا رہا ہوں، ڈرائیور نہیں ہے۔ مشتاق شاہ نے سر ہلاتے ہوئے لاپرواہی سے وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے سلمان شاہ سے کیا کہنا تھا؟ حیا شاہ کون سا ان کے جگر کا گوشہ تھی جس کے لیے وہ فکر مند ہوتے، تڑپ جاتے؟
وہ تو بس ان کے گھر رہنے والی بے ضرر سی شے تھی جو ان کے مرحوم بھائی کی آخری نشانی تھی، جس کی حفاظت بس ان کی ذمہ داری تھی۔ اس سے زیادہ وہ صرف ان کے لیے ایک بوجھ تھی جسے جلد سے جلد وہ اتار پھینک دینا چاہتے تھے۔ اسے پڑھنے کی اجازت بھی انہوں نے اس لیے دی کہ دنیا اور باوج کے سامنے ان کا بھرم قائم رہ سکے کہ انہوں نے اس برے وقت میں اکیلی ماں بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور پھر خاندان بھر میں ان کی رحم دلی اور بڑے پن کا ڈنکا بجتا تھا، وہ الگ۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حیا سے نہ تو کوئی خاص بات چیت کرتے نظر آتے اور نہ ہی اس کے کسی معاملے میں ٹانگ اڑاتے۔ انہوں نے جیسے ان دونوں ماں بیٹی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا، اب بھی باپ کی کوئی خاص توجہ حیا کی طرف نہ پا کر سلمان شاہ دل میں خوش ہوتا۔ گاڑی لے کر نکلتا حیا کے کالج کی طرف تیزی سے گامزن تھا، اور پھر چند منٹوں کی تیز ڈرائیونگ سے بہت جلد ہی حیا شاہ کے کالج کے سامنے موجود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے حیا کو سامنے سے آتے دیکھا، صاف شفاف چمکتا چہرہ جو غموں سے پاک تھا، دور سے دیکھنے پر ہی کوئی جان جاتا کہ اس کی لگن کتنی سچی ہے، اس کے خواب کتنے پر یقین ہیں جنہیں وہ اپنی ذہانت اور محنت سے کامل بنانا چاہتی ہے۔ لیکن سامنے سلیمان شاہ کھڑا تھا جسے دیکھ کر حیا کے چہرے کے نقش کھنچ گئے اور ماتھے پہ ان گنت شکنوں کا جال بن گیا۔ یہ اس وقت صابر کی جگہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حیا خود سے سوال کرتی غصے سے اسے دیکھتی قریب آئی، کیونکہ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا سلیمان شاہ کے ارادوں کو بھانپ گئی تھی۔ اسے سخت نفرت تھی ان حویلی کے مردوں سے جو کمزور عورت پر اپنی حاکمیت جتاتے تھے، اور سلیمان شاہ، اس نے بھی تو اس کی ذات کو، اس کے خوابوں کو مسل دینے کی تگ و دو کی تھی۔ اس نے کبھی اپنے منہ سے حیا کے سامنے جذبوں کا اظہار تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کی جابر طبیعت اسے ہمہ وقت یہ احساس دلاتی کہ وہ اسے پوری طرح اپنی حاکمیت میں چاہتے ہوئے اس کے خوابوں کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کو بھی اپنی قید میں لینا چاہتا ہے، جو حیا شاہ کو کسی طور پر قبول نہیں تھا۔ وہ نفرت کرتی تھی اس سے، بھلا یہ کیسی محبت ہوئی جہاں وہ اسے چھکا کر، اسے نیچا دکھا کر ثابت کرنا چاہتا تھا۔ ایسی محبت سے نفرت پلی تھی جو وہ اس سے کرتی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر ابھی وہ اس میں بیٹھنے لگی تھی، تبھی کسی نے آگے بڑھ کر زور سے وہ دروازہ بند کر دیا۔ حیا سخت تیوریاں چڑھائے سلمان کی اس حرکت کو دیکھنے لگی، جہاں سلمان شاہ اب طنزیہ ہنستا اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا بولا، زیادہ نیک پروین بننے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرح سامنے کی سیٹ پر آ کر بیٹھو، ورنہ سوچ لو پورے کالج کے سامنے تمہارا ہی تماشا بنے گا۔ اسی بات سن کر حیا کا خون کھول اٹھا۔ اس کی فطرت اچھے سے جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر گھٹیا پن دکھائے گا اس کا اندازہ اسے بالکل نہیں تھا۔ حیا کو اس کے ارادے آج بالکل ٹھیک نہیں لگے۔ اس کا دل جیسے اسے خبردار کر رہا تھا کہ سلمان شاہ آج ضرور کسی خطرناک عزائم کے لیے یہاں اس تک آیا ہے۔ ضبط کرتی چاروں نہ چار خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ جب سلمان شاہ مسکراتا دوسری طرف آتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، حیا اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر اب غصے سے کھول رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی اتنی قربت اس کے لیے صرف ایک مجبوری تھی۔ حیرت تو تب ہوئی جب اس نے سلمان شاہ کو حویلی کے نہیں بلکہ انجان راستے کی طرف گاڑی موڑتے دیکھا۔ وہ چپ نہ رہ سکی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حیا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو مجھ سے جیسے میں تمہاری اصلیت سے واقف نہیں ہوں۔ گھر میں اتنی نیک پروین بنی پھرتی ہو، اور باہر تعلیم حاصل کرنے کی آڑ میں تم غیر محرموں کے ساتھ گل کھلا رہی ہو۔ مجھ سے تو تم نے ساری زندگی غیر اہم ہی سمجھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ تمہیں تو باہر کی ہوا کے مزے لگے ہوئے ہیں۔ تمہارا یہ جھوٹا فریبی چہرہ کب تک چھپا ہوا رہتا؟ ایک نہ ایک دن سچ کو سب کے سامنے آنا ہی تھا۔ دیکھنا چاہو گی اپنے اس گنہونے سچ کو جسے دیکھ کر تم خود شرم سے اپنا منہ چھپا لو گی، پھر اس کے بعد میں یہ سوچوں گا کہ تمہیں اس کی کیا سزا دینی ہے۔ سلمان شاہ کی باتیں سن کر حیا کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ یہ کس قسم کی گھٹیا تہمت وہ اس پر لگا رہا تھا، اس سے برداشت نہ ہوا تبھی وہ چیخی۔ کیا بکواس کر رہے ہو سلمان شاہ؟ ہوش میں تو ہو، اللہ سے ڈرو، جھوٹا الزام تم مجھ پہ لگا رہے ہو۔ یہ بھی تو سوچو کہ تمہاری ایک بہن ہے۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں نے آج تک کبھی کسی کو اپنا چہرہ دکھانا تو دور کسی غیر مرد سے بات تک نہیں کی، پھر اتنا گھٹیا الزام مجھ پر لگاتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ اب سلمان شاہ نے بھی اس کا نفرت امیز انداز دیکھ کر اپنی تیوریاں چڑھا لیں۔ گاڑی ایک سائیڈ میں لگاتا ہاتھ کے اشارے سے بولا، اپنی یہ آواز نیچی کرو۔
ऐसा ना हो कि जुबान गुद्दी से पकड़ कर खींच लूं। सलमान शाह क्यों तोहमत लगाने लगा? अरे सबूत है मेरे पास, इसीलिए आज तुम्हें तुम्हारी शराफत का वो आईना दिखाने यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि तुम्हें भी तो पता चले। सलमान शाह ने अब जेब से अपना फोन निकाला, फिर स्क्रीन उसके मुंह की तरफ कर गया, जिसे देखकर हया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बुरी तरह लरज रही थी। सलमान शाह के हाथ से फोन झपटे अब बेयकीनी से अपनी उन तस्वीरों को उसके मोबाइल में देख रही थी, जिन्हें उसने नहीं बनाया था। ये ये तस्वीरें मैंने नहीं बनाई सलमान। हकलाते हुए आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो उससे बोली, जब सलमान शाह ने झपट कर फोन उसके हाथ से लिया। अच्छा, तो फिर कौन है इन तस्वीरों में? जब वो तंजिया हंसी हंसता उसका मजाक उड़ाता बोला, तुम तो कहती हो कि कभी किसी गैर महरम के सामने नहीं गई, लेकिन तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी को तुमने खास पिक बनवा कर भेजी हो, जिसमें ना तो तुम्हारे वजूद पर दुपट्टा है, ना सर के बाल छुपे हैं। कौन है जिसके सामने अपनी खूबसूरती की नुमाइश की जा रही थी, जिसको खुश करने के लिए तुमने शर्म हया ही बेच डाली अपनी? उसकी बातें हया को कारी जरब की तरह लगी, जब वो तड़प कर बोली, ये ये मैं नहीं हूँ, ज़रूर तुम्हें कोई धोखा हुआ है, या फिर किसी की साजिश लगती है मुझे बदनाम करने की। मेरा यकीन करो, ये तुम्हारे अपने काले करतूत हैं, जिन्हें अभी तक तुम सबसे छुपाए हुए थी। अब जब मुझे इसका इल्म हो गया है तो तुम मुकर रही हो। सबको यही अब तक लगता आया था कि तुम बड़ी पाक बीबी हो, शर्म हया के लबादे में छुपी मासूम शरीफ ज़ादी। चलो हवेली चलते हैं, वहाँ ये तस्वीरें सबको दिखाकर पूछते हैं कि इनमें जो लड़की नज़र आ रही है वो हमारी हया बीबी हैं या नहीं। अब इस बात का फैसला वहीं जाकर होगा। सुलेमान शाह उसकी बेबसी को पुरलुत्फ निगाहों से देखता हंसता हुआ बोला। हया को लगा ईमान ले आए, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी संगीन और गहरी खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था, जिससे मासूम हया बेखबर थी। उसे हवेली छोड़ता सुलेमान वहां से चला गया था। जब हया खामोशी से अपने कमरे में आई, उसने सबसे पहले वुजू किया, फिर जाए नमाज बिछाकर अपने रब के हुजूर रो रो कर फरियाद करने लगी। आंसू लगातार उसकी हसीन आंखों से गिरते जाए नमाज को गीला करने लगे। ऐ मेरे रब, तू तो गवाह है ना मेरी पाक दामनी का। तू जानता है मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर ये आजमाइश कैसी? मैंने हमेशा गैर महरमों से अपना आप छुपाया, अपने मरहूम बाप की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दी, फिर मेरे साथ नाइंसाफी कैसे कर सकता है? मेरे मालिक, मुझ यतीम पर रहम कर, मेरा तो कोई अपना महरम भी नहीं जो मेरी इफ़्फ़त व अस्मत की गवाही दे सके। लेकिन तू सब जानता है या रब, मेरी मदद फरमा। मुझे दुनिया के सामने, अपनों के सामने शर्मिंदा होने से बचा ले। मेरी लाज अब सिर्फ तेरे हाथ में है, इसे दुश्मनों के सामने रुस्वा न करना। उसने तड़प कर रोते हुए चादर से अपना चेहरा छुपा लिया। उसका दिल जैसे अपने रब के सामने हल्का करने से मुतमईन हो गया था। अपने मामूल के मुताबिक वो अजानों के वक़्त उठी। नमाज अदा करते उसने आज के पेपर की अच्छे से तैयारी की। फिर नाश्ता करते वो बाहर आई, जहाँ ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले वो आगे बढ़कर गाड़ी में बैठती, जब सुलेमान शाह की पीठ से कहर भरी आवाज़ ने उसके कदम वहीं रोक दिए। उसने खौफ से पलट कर पीछे देखा, जहाँ वो शानो रोहब से उसी की तरफ चलता आ रहा था। हया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कहाँ चल दी हया बीबी? क्या तुम भूल गई जो कुछ तुमने किया? लेकिन मैं नहीं भूला। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ जो तुम्हारी हकीकत आंखों से देख लेने के बाद भी तुम्हें कॉलेज जाने की इजाज़त दूँ। डॉक्टर बनने का ख्वाब तो अब भूल ही जाओ। आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। सुलेमान उसकी ज़िंदगी का बेरहमी से फैसला करता गुजरे वक़्त का फ़िरौन मालूम हो रहा था। जब वहाँ से गुजरते मुश्ताक शाह ने शक भरी निगाहों से दोनों की तरफ देखा, फिर किसी एहसास के तहत करीब आते बोले, क्या बात है सुलेमान, तुम गुस्से में क्यों लग रहे हो? और हया, तुम यहाँ क्यों सर झुकाए खड़ी हो? कॉलेज क्यों नहीं जाती? बाबा साईं, अब से ये हवेली तो क्या, अपने कमरे से भी बाहर एक कदम नहीं निकालेगी। जब सुलेमान ने बिना लिहाज के अकड़ कर कहा। हया ने खौफ से कांपते हुए मुश्ताक शाह फिर सुलेमान शाह को देखा। उसने अपनी चादर को सीने की तरफ से जोर से दबोचा हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा सुलेमान? क्या हुआ है? अब मुश्ताक शाह ने मशकूक नजरों से दोनों की तरफ देखा। जब सुलेमान शाह तमसखुर भरी निगाहों से हया के सफेद लट्ठे की तरह पड़ते चेहरे को देखता बाप से बोला, इस बात पर तो पूरा जरगा बैठेगा बाबा साईं। अब ऐसे तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। जरगा लफ्ज सुनकर हया का सर घूम गया। उसने खुद को बहुत मुश्किल से गिरने से बचाया।
اب مشتاق شاہ بھی شک و شبہ میں پڑتے رعب سے بولے، ٹھیک ہے پھر آج ہی جرگہ بیٹھے گا۔ یہ کہتے وہ دونوں باپ بیٹے وہاں سے چلے گئے۔ جب حیا زور سے زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی رو دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جرگے کے فیصلے کیسے ہوا کرتے تھے۔ مرد کی جب عزت و ناموس غیرت کی بات آتی ہے، تب عورت کی غلطی نہ ہونے پر بھی اسے جرگے کے نام پر ظالمانہ فیصلوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، کبھی قتل کر کے تو کبھی اس کا کسی بھی عمر کے آدمی سے نکاح کر کے۔ دونوں صورتوں میں موت اسی کی ہوتی ہے۔ مرد چاہے کچھ بھی کرتا پھرے، اس سے عزت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا۔ کیوں اس پر تمام پابندیاں عائد نہیں ہوتی جو ایک عورت پر لاگو ہوتی ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ اس وقت حیا نے شدت سے اپنی موت کی دعا کی تھی۔ بالآخر سلمان نے اپنی بات منوا ہی لی۔ جرگہ بیٹھا جہاں ایک طرف گاؤں کے معزز سرداران بیٹھے تھے، دوسری طرف سلمان شاہ اور اس کا باپ مشتاق شاہ بیٹھا تھا۔ جب سلمان شاہ نے ایک طاہرانہ نظر سب پر ڈالی، پھر شروع ہوا، ہماری خاندانی عزت داؤ پر لگائی گئی ہے۔ مجھے آج سب کے سامنے یہ بولتے ہوئے بے حد شرم آ رہی ہے کہ جس کو ہم نے یتیم سمجھ کر سہارا دیا، جسے کالج پڑھنے جانے کی اجازت دی، جس پر اندھا بھروسہ کیا، اس نے ہماری عزت و آبرو کو مٹی میں ملا دیا۔ اس نے کالج کے نام پر اپنے ساتھ ہمارا بھی منہ کالا کیا ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے اسے اپنی چچا زاد کہتے ہوئے۔ اگر یہ میرے مرحوم چچا کی بیٹی نہ ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا۔ اس نے جو حرکت کی ہے وہ تو میں سب کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ سلیمان شاہ سرخ چہرہ لیے غصے سے گرج رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھی فریدہ شاہ خفت و شرمندگی کے احساس سے نیچے سر جھکائے رو دیں۔ ایک ماں کے لیے اولاد جیسی بھی ہو عزیز ہوتی ہے، اور حیا تو تھی ہی اتنی پیاری کہ اس کے کردار کی گواہی پورا گاؤں دے سکتا تھا۔ دشمن لاکھ برا کہیں، تہمت لگائیں، لیکن وہ ماں تھیں، وہ جانتی تھیں کہ ان کی حیا اپنے نام کی طرح با حیا اور با کردار ہے۔ اس پر جو تہمت سر عام لگائی جا رہی ہے وہ جھوٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک کمزور عورت تھیں، جہاں ان کا محرم بہت پہلے انہیں دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ اپنی معصوم بیٹی کے لیے اس مردوں کی دنیا میں آواز اٹھاتی بھی تو کیسے؟ وہ بیوہ ماں اپنی یتیم بے سہارا بچی کے مستقبل کا سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں فیصلہ جو بھی ہو، ان کی بے قصور بیٹی کی زندگی تاریک ہونے والی تھی۔ سلیمان شاہ نے موبائل نکالا جس میں حیا کی وہ تصویریں تھیں جنہیں سب سے پہلے اس نے ثبوت کے طور پر اپنے باپ پھر فریدہ شاہ کو دکھایا تاکہ اس کی بات سچ ثابت ہو سکے۔ مشتاق شاہ کا چہرہ تو غصے سے لال سرخ ہو گیا، جبکہ فریدہ شاہ خاموش ہی رہیں۔ ان کا دل کسی طور پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ ان کی پاک دامن بیٹی حیا ہے۔ تبھی گاؤں کے چھوٹے بڑے لوگ سوال کرنے لگے، ارے جب اتنی عزت پیاری تھی تو پڑھنے کے لیے بھیجا ہی کیوں؟ لڑکی ایسی تھی تو نہیں؟ بس ٹھیک ہے، فیصلہ ہوا، اب اس کی شادی کر دیتا ہوں۔ مشتاق شاہ جلال میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھا جب سب خاموش ہو گئے۔ فریدہ شاہ نے دھندلائی آنکھوں سے اس جابر انسان کو دیکھا جو ان کی معصوم بیٹی کی قسمت کا فیصلہ یقیناً اب ایسے انسان سے کرے گا جو نہ تو اس کی حیثیت کے قابل ہوگا نہ معیار کے، کیونکہ ایسے موقعوں پر جب بات ان کے کردار پر آ جائے یا وہ بدنام ہو جائیں تو ان کی شادیاں ایسے بے جوڑ انسان سے کرا دی جاتی ہیں۔ تبھی سلمان شاہ نے باپ کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر روک دیا، جس پر مشتاق شاہ سوالیہ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھتا خاموش ہو گیا۔ جب اس نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کیا، میں سلمان شاہ یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ جس عزت کو اس نے مٹی میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس عزت کو بچانے کے لیے میں اسے اپنا نام دوں گا، میں اپنی چچا زاد کو اپناؤں گا، اسے اپنی عزت بناؤں گا، اس لیے کوئی مزید اس پر اب بات نہیں کرے گا۔ جس نے بھی یہ کیا اس کو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ اب یہ میری عزت ہے، اس لیے کسی کی زبان پر اس کا نام بھی آیا تو اپنی موت کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ حیا شاہ کی پڑھائی بند ہو جائے، کیونکہ پڑھائی کے نام پر لڑکیاں غلط راستوں پر چل پڑتی ہیں۔ سلمان شاہ غیظ و غضب سے کہتا ہوا اٹھا، جس کا مطلب تھا جرگہ ختم ہوا۔ مشتاق شاہ نے پرسوچ نظروں سے بیٹے پھر فریدہ شاہ کو دیکھا۔ ایک طرح سے ان کے بیٹے نے ٹھیک فیصلہ کیا، کیونکہ باپ کی وراثت میں چھوڑے جانے والی جائیداد جس کی حقدار حیا تھی وہ یہیں رہ جاتی، پھر فریدہ شاہ وہ بھی ساری زندگی ان سے دب کر رہتی۔ بڑا غرور تھا بیٹی کو ڈاکٹر بنانے کا۔ دور کھڑی حیا جو اپنی زندگی کا تلخ فیصلہ ہوتا دیکھ رہی تھی، آج اپنی انا، خودداری، عزت نفس، ذات کا وقار ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوتا دیکھ کر شدت سے رو دی۔ اس کے خواب اس کی آنکھوں سے نوچ لیے گئے تھے۔
اس کی ساری محنت ریاضت بیکار گئی۔ اب وہ کبھی غرور سے سر اونچا کر کے یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی۔ ٹھیک 2 دن بعد سلمان شاہ کے ساتھ اس کے نکاح کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کی زندگی میں اتنے بڑے طوفان آ کر گزر گئے کہ اب اسے نکاح کے نام پر دی جانے والی یہ سزا بہت چھوٹی محسوس ہو رہی تھی۔ حیا اپنے آنسو پونچھتی مڑ کر کمرے میں جا رہی تھی۔ دوسری طرف سے آتے سلیمان شاہ کی اس پر نظر پڑی۔ حیا شاہ کی ٹوٹی بکھری شخصیت دیکھ کر اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ اس کی ایک نظر التفات کو ترستا تھا۔ کتنی شدت سے وہ اسے چاہتا تھا اور بدلے میں اس سے بھی اس قسم کے جذبات کا خواہش مند تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ہمیشہ اسے حقارت آمیز نظروں سے دیکھا۔ اس کے عشق میں دیوانہ ہو کر میں بھی باقی مردوں کی طرح اس کے آگے جھک جاتا، لیکن دیکھو میں نے کیا کیا، میں نے تمہیں خود کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بہت غرور تھا نا اپنی پڑھائی پر، آج میں نے وہی غرور تم سے چھین لیا۔ اسی کے دم پر تم مجھ سے دور بھاگتی تھی، میں نے وہی سارے راستے بند کر دیے۔ ایک راستہ جو میری طرف آتا ہے تمہیں مجبور کر کے اس راستے کا مسافر کر دیا۔ اب تم ساری زندگی میری غلامی میں گزارو گی۔ میری پیاری حیا شیطانیت سے سوچتا وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ آج اس کی جیت کا جشن تھا۔ آج حیا کو سادہ سے سرخ لباس میں ہلکے میک اپ میں گھر پر ہی تیار کیا گیا تھا۔ اتنی سادگی میں بھی وہ بہت حسین دکھائی دے رہی تھی، لیکن جذبات و احساسات یا خوشی کی کوئی رمق اس کے چہرے پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ کوئی شکوہ گلہ زبان پہ لائے بنا خود کو مضبوط ظاہر کرتی وہ وقت اور حالات سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ تبھی نکاح خواں کی آمد ہوئی اور حیا نے بنا سوچے سمجھے اپنے سارے حقوق سلمان شاہ کے سپرد کر دیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ ایک پل میں اس کی زندگی یوں بدل گئی کہ وہ حیا شاہ سے حیا سلمان شاہ بنا دی گئی اور اسے سلمان شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دھڑکتے دل سے وہ آنے والے پلوں کو سوچ کر کانپ رہی تھی جب سلمان شاہ فاتحانہ انداز میں مسکرا کر کمرے میں آتا، اسے گھور کر سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ آج وہ جیت چکا تھا اور انعام کی صورت حیا شاہ اس کی نظروں کے سامنے اس کی ملکیت میں بیٹھی تھی۔ تبھی وہ جیت کے سرور میں حیا کے قریب آیا اور حق سے سارے ارمان پورے کرتا نیند کی گہری وادیوں میں ڈوب گیا۔ حیا جو اس کے برابر بیٹھی تھی، سلمان شاہ نے جانے انجانے اس کے دل میں مزید نفرت کی آگ جلا دی۔ حیا آہستہ سے اٹھی، اچھے سے فریش ہوتی جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے التجا کرنے لگی کہ کوئی تو اسے راستہ دکھا، کوئی تو اس کی مدد کو بھیج، وہ اس بوجھ کو اور نہیں اٹھا سکتی۔ ابھی وہ رو رو کر فریاد کر ہی رہی تھی جب سلمان شاہ کا سامنے رکھا فون بجنے لگا۔ سلمان شاہ نیند سے نہ جاگ جائے اس لیے احتیاط کے طور پر حیا اٹھ کر سلمان کا فون دیکھنے لگی جہاں انجان نمبر سے اسے کال آ رہی تھی۔ حیا نے نہ سمجھی سے پہلے اس نمبر کو دیکھا جو مسلسل بجے جا رہا تھا، پھر سوئے ہوئے سلمان شاہ کو ایک نظر دیکھتی وہ فون اٹھا کر کان سے لگا گئی۔ جب سامنے والے نے بنا جانے کہ کس نے فون اٹینڈ کیا ہے بولنا شروع کر دیا، ہلو سلمان، میرے پیسے کب تک دو گے؟ دیکھو میں نے تمہارا کام وقت پر کیا، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، مجھے میرے پیسے دو۔ وہ لڑکا بنا روکے بس بولے جا رہا تھا اور حیا کو لگا اس کا دل اندھیری کھائی میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ جب اس نے بنا کچھ کہے فون جلدی سے بند کر دیا۔ حیا کو شک ہوا کہ وہ کس کام کی بات کر رہا تھا، وہ پیسے کیوں مانگ رہا تھا؟ ایسے کئی سوال تھے جو حیا کو پریشان کرنے لگے۔ اس نے انگوٹھے کی مدد سے سلمان شاہ کے موبائل کا وہ پاس ورڈ ہٹایا اور اس کے موبائل کی تلاشی لینے لگی جہاں واٹس ایپ پر اسے اسی نمبر سے کئی میسیجز اور کال کی گئی تھیں۔ ابھی وہ مزید اس کی بات چیت پڑھتی جب اس نے دیکھا سلمان شاہ نے اس کی عام حالت میں سوئی تصویریں اسی انجان آدمی کو بھیجی ہیں جسے دیکھ کر حیا کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھینچے ان تصویروں کو دیکھنے لگی جہاں سلمان شاہ کی تصویروں کے بدلے میں اس انجان انسان نے اس کی ایسی تصویریں بنا کر بھیجی کہ دیکھنے والوں کو قابل اعتراض لگیں، جبکہ اس میں ایسی قابل اعتراض کوئی بات بھی نہیں تھی۔ تصویریں اس کے کمرے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے سوتے میں لی گئی تھیں، لیکن سامنے والے نے انہیں ایسا پیش کر کے بھیجا جیسے وہ خود ہی تصویریں کھینچ کر کسی کو بھیج رہی ہو۔ اب حیا کو پوری کہانی سمجھ آ گئی۔ اس نے سوئے ہوئے سلمان شاہ کو نفرت و حقارت سے دیکھا۔ وہ اتنا گر جائے گا، لیکن ابھی یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا، اس کی تیزی سے عمل پیرا ہونے کا وقت تھا۔
حیا نے اس انجان آدمی کا نمبر اپنے فون میں سیو کیا، پھر سلمان شاہ کا موبائل اسی طرح اس کے پہلو میں رکھ دی۔ اب وہ اس انجان انسان کو اپنے نمبر سے میسج کرنے لگی: میرے لیے کام کرو، میں تمہیں اس کام کے پیسے بھی زیادہ دوں گا، لیکن یاد رہے یہ بات راز رہنی چاہیے۔ حیا دھڑکتے دل سے اسے میسج کرتے اب آگے کے منصوبے کو ترتیب دینے لگی۔ جب اسے کچھ دنوں تک بنا سلمان شاہ کو خود پر شک و شبہ کیے خاموشی سے دن گزارنے تھے۔ بھابھی آپ نے مجھے بلایا؟ سویرا، جو سلمان شاہ کی چھوٹی بہن اور حیا کی کزن تھی، اس کے روم میں آتی بولی: ارے ہاں سویرا، آؤ اندر آؤ، بس یوں ہی سارا دن کمرے میں اکیلی پڑی رہتی ہوں تو سوچا کیوں نہ تمہیں بلا کر تمہارے ساتھ ایک کپ کافی پیتے کچھ باتیں کروں۔ بس ایسے دل کچھ اکیلا اکیلا سا محسوس کر رہا تھا۔ حیا مسکرا کر شاندار اداکاری کرتے ہوئے بولی: زندگی میں اس سے پہلے کبھی سویرا نے حیا سے یا حیا نے سویرا سے خود بات کرنا تو دور، ایک دوسرے کو دیکھ کر راہیں بدل لینے والوں میں سے تھیں، لیکن آج وہ اتنے دوستانہ انداز میں سویرا سے مخاطب ہوئی کہ سویرا کی حیران آنکھیں پہلے اسے اور پھر اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگیں۔ میں جانتی ہوں تم اس بات پر حیران ہو کہ آج میں تم سے اتنی خوش اسلوبی سے بات کیوں کر رہی ہوں۔ دراصل مجھے سویرا اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میں کتنی غلط تھی۔ میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ غلط کیا، خاندان کی عزت خراب کی۔ تم بھی مجھے معاف نہیں کرو گی؟ کیا ہم دوست نہیں بن سکتی؟ حیا نے حیران پریشان سویرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بے حد دوستانہ انداز میں اس سے ایسے کہا کہ وہ اس کی سچائی پر ایمان لے آئی۔ کیوں نہیں حیا، ہم ضرور دوستیں بنیں گی۔ دیکھو تم نے جو نیک پروین بن کر ڈرامہ کیا، پھر اس کی سچائی پورے جرگہ میں جب بھائی نے بتائی، اس پر تو ہم بھی حیران تھے، لیکن خیر جو بھی ہوا، بھائی نے جب تمہیں قبول کر لیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو، چلو غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تم نادم ہو اپنے گناہ پر تو یہ اچھی بات ہے۔ سویرا طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہتی اپنی کافی کا کپ اٹھا کر پینے لگی۔ حیا کو لگا جیسے اس پر کھولتا ہوا پیتل انڈیل دیا گیا ہو۔ اس کے لفظ بظاہر زہر میں ڈوبے لیکن انداز بہت میٹھا تھا۔ حیا نے نفرت محسوس کرتے اسے مسکرا کر دیکھا: بس میری جان کچھ دیر اور، پھر تمہارا وہی بھائی ایک بار پھر پورے جرگے میں فیصلہ کرے گا، اور اس بار حیا شاہ نہیں، اس کی اپنی بہن سویرا شاہ ہوگی۔ کچھ دیر ہی گزری جب سویرا کو زور زور سے چکر آنے لگے اور وہ خود کو سنبھالتی ادھر ادھر گرنے لگی۔ ارے کیا ہوا سویرا، تم ٹھیک ہو؟ حیا جلدی سے اسے تھامتی فکر مندی سے بولی۔ پتہ نہیں حیا، اچانک مجھے اتنی زور سے چکر کیوں آنے لگے؟ سویرا بند آنکھوں کو بمشکل کھولتی دھیمی آواز میں بولی۔ اچھا چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ دوں، تم آرام کر لو۔ حیا یہ کہتی اسے اس کے روم میں لے آئی، پھر اسے بیڈ پر لٹاتی دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی جب سویرا نیند کی گہری وادیوں میں ڈوب گئی، بالکل ایسے جیسے کچھ وقت پہلے حیا ان اندھیروں میں ڈوبی تھی۔ اس نے کرب سے سویرا کے بے خبر وجود کو دیکھتے سوچا، پھر جلدی سے اپنے ساتھ لائے فون کو کھولتی اس کے سوتے ہوئے تصویریں لینے لگی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا اور احتیاط سے اس کے روم سے باہر واپس آ گئی۔ اس دوران کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اسے دیکھا ہو۔ اپنے روم میں آتی اس نے اس انجان انسان کو میسج کیا اور سویرا کی بنائی تمام تصاویر اسے میسج کر دیں: مجھے یہ تصویریں بالکل اسی طرح بنا کر دو کہ ان کو دیکھ کر کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں، کوئی بھی یقین نہ کر پائے کہ لڑکی کا کردار صاف ہے۔ وہ انجان انسان اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھتا، جواب میں اسے ٹھیک ہے کام ہو جائے گا کا میسج کرتا اپنے کام پر لگ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کے فون کی لائٹس جگمگا گئی۔ حیا نے تڑپتے دل سے اپنا فون کھول کر دیکھا اور وہیں صدمے میں ڈوبی ان تصویروں کو ایسے دیکھنے لگی جیسے سویرا کی موت کا فرمان اس نے اپنے ہاتھوں سے پڑھ رہی ہو۔ بالکل ایسے ہی اس کی تصویروں کو بھی غیر مناسب انداز میں بنوا کر سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا گیا تھا۔ کیسی کیسی تہمتیں نہ لگائی گئیں اس کے شفاف کردار پر۔ اس کی ماں کو اس کے حوالے سے کتنا شرمندہ کیا گیا، یہاں تک اس کے مرحوم باپ کو بھی نہ بخشا گیا۔ وہ خاموش رہی، صبر کر کے سارے ظلم سہتی رہی، لیکن جب اس دن سلمان شاہ کی اصلیت اس کے سامنے آئی تو اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ سویرا کی صورت سلمان شاہ کو آئینہ دکھائے گی۔ دوسرے دن جب وہ سو کر اٹھی اپنے کمرے سے باہر نکلی، اس نے دیکھا پوری حویلی میں کوہرام برپا ہوا ہے۔ ہر کسی کی زبان پر سلمان شاہ کی بہن کی تصویروں کے چرچے تھے۔ کیا ہوا، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ حیا نے معصومیت لیے سلمان شاہ کو دیکھتے سوال کیا، جو تن فن کرتا حویلی کے اندر آیا تھا۔ حیا کے سوال پر اس نے غصے سے گھور کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر اندر چلا گیا۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟
पहले हया और अब सवेरा। पूरे गांव में सवेरा की बेपर्दा तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं, जो आज तक कभी बिना चादर के घर से बाहर नहीं निकली। उसकी इतनी आज़ादाना तौर पर खिंचवाई गई तस्वीरें गांव का बच्चा बच्चा देख रहा है। लोग हंस रहे हैं हम पे, कह रहे हैं वो बहुत अच्छा हुआ, उसकी बहन के साथ भी यही होना चाहिए था। इज्जत दो कोड़ी की हो के रह गई है मेरी सुलमान शाह। मुश्ताक शाह कमरे में बैठे बेटे को गजबनाक अंदाज में बोल रहे थे। सुलमान शाह गुस्से से हाथ मसलता बाप को देखने लगा। वो अच्छे से जानता था कि उसकी बहन की ये तस्वीरें झूठी हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक करना कि ये झूठी तस्वीरें हैं, इस बात की गवाही होती कि हया भी बेकसूर थी। उस पर भी झूठे इल्जामात आयद करके सजा सुनाई गई। उसकी इज्जत व आबरू को पूरे मजमे में तार तार किया गया। जब मुश्ताक शाह ने तासिफ भरी निगाहों से सुलमान शाह को देखा, जिससे उसकी रूह कांप गई। क्या हुआ बाबा, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? सुलेमान शाह, गांव के तमाम सरदारान जिरगा के इंतज़ार में बैठे हैं। वो मुश्ताक शाह का इंसाफ देखना चाहते हैं। फरीदा शाह भी इसी इंतज़ार में बैठी हैं कि मैं कब हया की तरह अपनी बेटी सवरा का भी जिरगा बिठाता हूँ। ये कहते मुश्ताक शाह की आंखों में हल्की सी नमी छा गई, और सलमान शाह तो फटी आंखों से बस बाप को देखे जा रहा था। बात जब उसकी अपनी बहन पर आई थी तो उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। देख लिया तुम्हारी जल्दबाजी का नतीजा। अगर उस वक़्त तुम हया के मामले में थोड़ा सा सब्र से काम लेते, इस तरह जिरगा बिठाकर उसके किरदार की किरदार कशी ना करते, तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। हम अपनी बच्ची की बात भी दबा लेते। लेकिन अब हम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते सुलमान शाह। अब सुलमान शाह को सच में अपनी गलती का संगीनी से एहसास हुआ था। ये वो क्या कर बैठा था। वो कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है, जब पड़ती है तो अच्छे अच्छों की हस्ती हिला देती है। सवेरा एक तरफ बैठी धाड़े मार मार कर रो रही थी। अपनी बेगुनाही का सबको वास्ता दे रही थी कि ये सब उसने नहीं किया, वो बेकसूर है। जब हया और फरीदा शाह खामोश निगाहों से दूर बैठी ये सब तमाशा देख रही थीं। जिरगा बैठ चुका था। सरदारान और गांव के सभी छोटे बड़े लोग जमा हो चुके थे। देखने पर ऐसा लगता था जैसे किस्मत ने पलट कर फिर से बिसात बछाई हो। लेकिन माजी में वक़्त के फिरौन जहाँ गर्दन अकड़ाए बैठे थे, वहीं अब उनके सर शर्मो निदामत से झुके हुए थे। तब बात किसी और बेटी की थी, जब उन्हें उसकी इज्जत उछालने पर कोई शर्म कोई हया महसूस नहीं हो रही थी। और अब बात उनकी अपनी बेटी यानी खून की थी, जिस पर एक हुर्फ भी उनका खून खुलाए दे रही थी। मुश्ताक शाह, आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले तुम्हारी भतीजी थी जिसने खानदान की इज्जत उछाली, अब तुम्हारी अपनी बेटी। आखिर तुम किस किस्म के मर्द हो? तुमसे अपने घर की इज्जत संभाली क्यों नहीं जा रही? हया की तो चलो तस्वीरें हम में से किसी ने नहीं देखी, लेकिन सवेरा, उसकी तस्वीरें तो पूरा गांव देख चुका है। हम सबकी बीबी बेटियां हैं, वो भी जाती हैं पढ़ने लिखने। सोचो ज़रा उनके जहनों पर कैसा असर पड़ेगा। गांव के सबसे बड़े सरदार ने अपने पुरवकार अंदाज में कहा, जिसे सुनकर मुश्ताक शाह सुलेमान शाह ज़मीन में घर से गए। खैर से जो भी हो, जिस तरह पहले फैसला हुआ उसी तरह अब भी फैसला होगा। सवेरा का भी निकाह किया जाएगा, लेकिन इस बार सज़ा इतनी आसान नहीं होगी कि घर की इज्जत को बचाने के लिए घर का बेटा ही कुर्बानी देगा। इस बार सज़ा बहुत सख्त होगी, ताकि फिर कभी कोई लड़की इस तरह की हरकत करने का सोच भी ना सके। आपसे गांव की किसी भी लड़की को पढ़ने जाने और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। अब हम मज़ीद अपनी बेटियों की इज्जतों का जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए अभी इसी वक्त उन पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। सबसे बड़े सरदार ने फैसला कुन अंदाज में कहा, जिस पर वहां बैठे सभी लोग इत्तफाक करते नजर आए। सवेरा, जो सजा के तौर पर निकाह का नाम सुनकर अब कांप रही थी, भाग कर हया के पास आई और उसे झंझोड़ने लगी। खुदा के लिए हया, मुझे बचा लो। तुम जानती हो मैं ऐसी नहीं हूं, तुम मेरी गवाही दे दो। सवेरा के इस तरह रोने पर हया की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। उसने भी तो अपनी पाकदामनी के लिए सबसे गवाही मांगी थी। किसी ने भी आगे बढ़कर उसके हक में गवाही देने की कोशिश नहीं की थी। तब उसने सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया था, जिसने आज उसे पूरा पूरा इंसाफ दिया था उसकी हया का। तब हया उठी, अच्छे से चादर में खुद को लपेटती बाहर जाने लगी। जब फरीदा शाह ने परेशान नजरों से देखते उसे पीछे से आवाज देते कहा, हया बेटा कहाँ जा रही हो? बाहर सारे मर्द हैं। अम्मा, जब ये मर्द हमारी जिंदगियों का फैसला सुना सकते हैं, तो फिर उनके सामने हम क्यों नहीं जा सकती? आज मुझे बोलने दें, क्योंकि आज अगर मैं खामोश रही तो गांव की बाकी तमाम बेटियों को बिन मौत ही मार दिया जाएगा।
اور ہم کچھ نہ کر سکیں گی۔ یہ کہتی وہ آگے بڑھی، جبکہ فریدہ شاہ اور سویرا اسے اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے وہ کوئی کمزور حیا نہیں بلکہ ایک مضبوط کردار کی ایسی لڑکی ہو جسے کسی طوفان اور آندھی کا خوف نہ ہو۔ فیصلہ کرنے سے پہلے رک جائیں سرداران، مجھے کچھ کہنا ہے۔ ڈھیر سارے مردوں کے بیچ جب ایک نسوانی آواز ابری تب سلمان شاہ کا جھکا سر جھٹکے سے اوپر اٹھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی بیوی حیا کو وہاں دیکھا۔ سب خاموشی سے نسیں جھکائے اسے بولنے کی اجازت دے گئے۔ اگر سلمان شاہ گواہی دے دیتا ہے میرے کردار کے بارے میں تو میں بھی سویرا کے کردار کی گواہی دے کر اس کی زندگی بچا سکتی ہوں۔ حیا کی بات سن کر اب سب حیران پریشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ مشتاق شاہ تو سانس روکے بس یک ٹھک کبھی سلمان شاہ تو کبھی حیا کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ کس گواہی کی بات کر رہی تھی اتنے پر یقین انداز سے؟ آخر سچ کیا تھا؟ سلمان شاہ کے چہرے سے ندامت چھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ گردن بھی جھک گئی اور زبان پر قفل پڑ گئے۔ کیا ہوا سلمان شاہ؟ سچ کہنے کی ہمت نہیں تم میں، لیکن کسی کی بیٹی کی عزت اچھالنے پر تو تمہاری زبان بہت تیزی سے چلتی ہے۔ آج کیا ہوا؟ چلو خود ہی کہہ دیتی ہوں سلمان شاہ، تم بس ہاں کر دینا تاکہ آج سب کے سامنے میں اور میری ماں سرخرو ہو سکیں۔ ان سب کو پتہ چل سکے کہ میرے کردار میں کوئی جھول نہیں بلکہ جھول تمہاری نیت میں تھا۔ تم مرد ذات نے مجھ جیسی باکردار لڑکی پر اپنے مفاد اپنی غرض کے لیے گھٹیا تہمت لگائی۔ بولو کیا یہ سب تم نے نہیں کیا؟ بولو سلمان شاہ، تم نے مجھے نیند کی دوائی نہیں دی تاکہ میری بے خبری کا فائدہ اٹھا کے تم میری تصویریں لے سکو؟ پھر تم نے وہ تصویریں گھٹیا طرز میں بدل کر سب کے سامنے مجھے رسوا کیا، میری بے بسی میری حیا کا تماشا بنایا، پھر بڑے فخر سے سب کے سامنے مجھ گنہگار کو اپنا کر اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ حیا کی باتیں سن کر مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی سانپ سونگے اس کی بات سن رہا تھا اور سلمان شاہ اس کا تو ایسا حال تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دور بیٹھی فریدہ شاہ یہ سب سنتی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ میرے پاس اس لڑکے کا نمبر ثبوت کے طور پر موجود ہے جس سے سلمان شاہ نے خود کہہ کر میری غلط تصاویریں بنوائیں، پھر انہیں میرے خلاف استعمال کیا۔ بالکل اسی طرح میں نے بھی سویرا کی تصویریں لیں اور انہیں پیسے دے کر اس لڑکے سے وہ تصویریں بالکل اسی طرح بنوائیں جیسے سلمان شاہ نے میری بنوائی تھیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان تصویروں کو میں نے نہیں بلکہ اس لڑکے نے پھیلایا تاکہ تمہیں اچھے سے اندازہ ہو سکے سلمان شاہ کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت اتنی ہی اہم اور عزیز ہوتی ہے جتنی اپنی بہن بیٹی کی ہو۔ حیا نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ ساری بات واضح ہو جانے اور سلمان شاہ کی حقیقت سامنے آ جانے پر سرداران نے حیا اور اس کی ماں سے معافی مانگی کہ بنا کسی تفشیش اور ثبوت کے انہوں نے اس یتیم کے ساتھ بہت غلط کیا، بنا قصور کے اسے سزا دی، یہاں تک اسے حویلی میں نظر بند تک کر دیا گیا، اور پھر یہی غلطی وہ مزید سویرا کے ساتھ ساتھ گاؤں کی باقی بچیوں کے ساتھ بھی کرنے جا رہے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس گناہ کی سزا سلمان شاہ کے ساتھ اس لڑکے کو بھی دی جائے گی جس نے اس گناہ کی تکمیل میں سلمان شاہ کا ساتھ دیا۔ اسے ڈھونڈ کر موت کی سزا دی جائے گی اور حیا پر یہ فیصلہ چھوڑا جائے گا کہ وہ اگر چاہے تو سلمان شاہ سے علیحدگی لے سکتی ہے جس میں سبھی اس کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہ سن کر سلمان شاہ تڑپ کر کھڑا ہوا، پھر زور سے دھاڑتا ہوا بولا، میں اپنا ہر گناہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے حیا کے ساتھ غلط کیا، لیکن اسے کسی صورت میں خود سے علیحدہ کر دوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں حیا سے محبت کرتا ہوں اور اسی محبت کو پانے کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ مجھے احساس ہے اس بات کے لیے میں سارے جرگے کے سامنے حیا اور چاچی سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، لیکن آپ سب کو رب کا واسطہ ہے مجھے حیا سے الگ مت کریں۔ سلیمان شاہ دیوانوں کی طرح حیا کے پاس آتا بولا تھا۔ اس کی حالت سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہونے کے ساتھ کتنا چاہتا ہے حیا کو۔ حیا بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ حیا دیکھو مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں رہ سکوں گا تمہارے بنا۔ میں گواہی دیتا ہوں تم بارش کے قطرے کی طرح پہلے بھی پاک تھی اور آج بھی اتنی ہی پاک ہو۔ میں ہوں تمہارا گنہگار، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ تم چاہو اگر پڑھنا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا، تم بس میرے ساتھ رہنا۔ اس کی التجائیں حیا کو اپنے دل پر لگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب اس کی سچائی دیکھتی وہ ہلکا سا مسکرائی، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ سلمان شاہ نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے اس کے کردار کی گواہی دی تھی۔ وہ خوش تھی آج اپنے اللہ سے کہ اس نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔
تبھی اس نے دل سے اسے معاف کرتے ہوئے باقی سب کو بھی اسے معاف کر دینے کا کہا، اور یوں سلمان شاہ حیا شاہ کی اعلیٰ ظرفی کا قائل ہوتا اس کی محبت میں مزید مبتلا ہونے لگا۔ سلیمان شاہ کی محبت کی سچائی کو دیکھتے ہوئے حیا کو اپنا دل صاف کرنا پڑا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہونے لگی۔